बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी सूरतुल मरियम और हमने इब्तदाई तौर पे सूरह मरियम के मज़ामीन और उसका तारुफ़ डिस्कस किया था। आज मैं अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा कि सूरह मरियम के अगले जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है उसका आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सूरत मरियम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने चंद अंबिया का ज़िक्र किया है और आगाज़ में हज़रत ज़करिया का ज़िक्र हुआ है। ज़करिया हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। एक ज़करिया वो हैं कि जिनका ज़िक्र हमें तौरात में मिलता है, यानी तौरात के ज़करिया हैं कि जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबन कोई 500 साल पहले हैं। लेकिन ये जो ज़करिया हैं जिनका ज़िक्र हमें कुरान में मिलता है, ये वो ज़करिया नहीं हैं। ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ही के ज़माने के हैं। हज़रत ज़करिया का ताल्लुक़ हज़रत मरियम के साथ ये है कि आप इनके खालू थे, यानी हज़रत मरियम की वालिदा और आपकी वालिदा की जो बहन है वो हज़रत ज़करिया की बीवी थी। तो इस तरह हज़रत ज़करिया का ताल्लुक़ हज़रत मरियम से खालू का ताल्लुक़ बन जाता है। अब हज़रत ज़करिया दर हकीकत आप अगर लूका की इंजील को हम देखते हैं तो उसमें काहिन का ज़िक्र आपके हवाले से मिलता है कि आप काहिन थे, यानी इससे मुराद ये है कि आप बैतुल मक़दिस के खादिम थे, इमाम थे, आप रूहानी शख्सियत थे और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के आप सरप्रस्त थे। और बनी इसराइल में मजहबी रूहानी जो ओहदा हैकल सुलेमानी का है वो आपके सुपुर्द था, यानी मजहबी रसूमात जो अदा की जाती थी वो हज़रत ज़करिया अदा करते थे। इनके बारे में मालूम होता है कि इनका जो कस्ब माश यानी जो इनका काम था वो कारपेंटर का था, यानी कि बढ़ाई का काम। ये मुस्नद इमाम अहमद में हमें इसी तरह इनका ज़िक्र मिलता है। यहाँ पर आपकी दिलचस्पी के लिए मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम किसी न किसी पेशे से वाबस्ता थे। यानी मिसाल के तौर पर देखिए कि हज़रत शीस इनका ताल्लुक़ तामीरात के साथ था, यानी बिल्डिंग्स बनाना, इमारात बनाना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो काम था वो लकड़ी का काम था, यानी लकड़ी काटना, बेचना। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े का कारोबार किया करते थे। हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ये तिजारत करते थे, कारोबार करते थे। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ये खेती बाड़ी भी करते थे और तामीराती काम भी, ये भी इनका पेशा था। आपको मालूम है कि काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम और इस्माइल यानी बाप और बेटे ने मिलकर काबा को तामीर किया था। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें यह भी ज़िक्र मिलता है कि तीर कमान भी आप बनाया करते थे। हज़रत शुएब के हवाले से हमें मिलता है कि भाई आप मवेशी पालते थे और दूध बेचा करते थे। हज़रत इसहाक और याकूब और आपके जो साहबजादे थे ये बकरियां चराना, ये एक आमदनी का इनका ज़रिया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से ये मिलता है कि आप फसलें बोया करते थे, खेती बाड़ी आप किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से दो कारोबार हमें रिवायात में मिलते हैं, एक ये कि खेती बाड़ी और दूसरा बकरियों को चराना। और इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे की सनात से आपका ताल्लुक़ था। कुरान पाक ने भी इसको बयान किया है, यानी कि आपके लिए मुसख्खर कर दिया गया लोहा, लोहे से आपने बहुत काम लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप बादशाह भी थे, सुल्तान थे। अल्लाह ताला ने यानी बहुत सी मखलूक़ात आपके कंट्रोल में दी थी, आप चरिंद परिंद की ज़ुबान को भी जानते थे। लेकिन इसके साथ साथ रिवायात में हमें मालूम होता है कि ज़ंबीलें बनाना और इसके अलावा पंखे बनाना,
جو اس وقت اس زمانے میں پنکھوں سے ہوا لیتے تھے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کام کرتے تھے۔ یعنی اندازہ آپ کیجئے کہ انبیاء علیہ السلام، اللہ کے یہ برگزیدہ ہستیاں، یہ بھی کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ تھیں، کاروبار کرتے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے، بڑھائی تھے۔ یعنی کوئی پیشہ کمتر نہیں ہوتا، ہر پیشہ، خاص طور پر جب انسان حلال کماتا ہے، حلال روزی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز، اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ تو ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت زکریا کا۔ حضرت مریم کی جب پیدائش ہوئی، آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی نظر مان لی تھی کہ جو میرا بچہ ہوگا میں اس کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی مریم، تو قرآن دازی کی گئی، تو بار بار 3 دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو اس طرح حضرت زکریا نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، اور پھر جب آپ بڑی ہو گئیں، ہوش مندی کی عمر میں آ گئیں، تو پھر آپ کو متصل جو حجرہ تھا وہاں پر آپ کو منتقل کر دیا گیا۔ حضرت زکریا کے حوالے سے آپ کی جو شہادت ہے، آپ کو قتل کرنا، پہلے تو آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا، اور جب اس کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ ناظرین ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ تو حضرت زکریا کے بارے میں یہ مشہور ہے، یعنی 3 باتیں۔ ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ طبی موت آپ کی واقع ہوئی تھی۔ دوسری بات جو مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے شہید کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت سرکش تھے۔ حضرت یحییٰ کے ساتھ ہوا سلوک، حضرت زکریا، حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا گیا۔ تو یہاں پر اس بات کو قرآن نے بیان کیا کہ روایات میں، یعنی دوسری بات یہ آتی ہے کہ بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ اسی طرح تیسری بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے درخت میں پناہ لی تھی، اور پھر بنی اسرائیل نے اس درخت کو کاٹا اور 2 ٹکڑے کر دیا، اسی میں حضرت زکریا کی بھی شہادت ہو گئی۔ ہم ان روایات پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت اچھے طریقے سے حضرت زکریا کا جو تعارف ہے وہ بیان کیا۔ اچھا، یہیں سے میں بات شروع کروں گا جو آپ نے ابھی جس نقطہ پہ اپنی گفتگو کا اختتام کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے متعلق ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب لوگ ان کی مخالفت میں اٹھے، لوگ ان کے مخالف ہو گئے، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنے کی بجائے، یا آپ کہہ لیں کہ مدد مانگنے کی بجائے، معاذ اللہ درخت سے مدد مانگی تھی، اور اپنے اختیار سے درخت کو اشارہ کیا، درخت 2 حصے ہوا، اس میں آپ چھپ گئے، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اس درخت کو چیر دیا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے مدد نہیں مانگی تھی تو اس لیے اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو گئے، اور اس لیے ان کو پھر یہ سزا ملی۔ یہ جو روایت ہے یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی بھی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یعنی یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے اس کو اس وقت مشہور کیا، اس بات کو، صحیح۔ اور در حقیقت یعنی وہ دکھانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو زکریا سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور اگر ہم نے کوئی اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا یا اس طرح کا واقعہ ہوا تو یہ در حقیقت ہم نہیں ہیں اس کے ذمہ دار، یہ زکریا کے ساتھ ہونا ہی اسی لیے چاہیے تھا کہ چونکہ رب اس کے ساتھ ناراض ہو گیا تھا۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے نا بے پر کی بات ان کی طرف سے یہ اڑائی گئی تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اس پر ہم کئی دفعہ پہلے بھی بات کر چکے۔ دیکھیے جو اسرائیلی روایات ہیں، ہم ایسی روایات کے جن کا کوئی ٹکراؤ اور تصادم قرآن کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس کا ایک معیار ہے نا، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ایک مقام ہے، ایک ان کا مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبے کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی، شان نبوت کے خلاف ہوگی، تو وہ کلی طور پر رد کر دی جائے گی۔ ہاں ایسی بات کہ جو قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، متصادم نہیں ہے، اب وہ بات اس پر آپ اس کی نہ تصدیق کریں نہ آپ اس کی تکذیب کریں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو لہٰذا یہ جو روایت ہے نا، یہ تو صراحتاً حضرت زکریا علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے، جو منصب ہے نبوت کا، اس کے خلاف یہ بات جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو کلی طور پر رد کیا گیا ہے اس کو۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। अमाना साहब, हज़रत मरियम का भी ज़िक्र आपने किया, तो उनसे मुताल्लिक़ भी इसी तरह की बात जो हमने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायात मैंने आपके सामने रखी। एक रिवायत ये मिलती है कि हज़रत मरियम की वालदा ने ये मन्नत मानी थी कि अगर मेरे पास जो भी बच्चा होगा उसको मैं वक्फ़ करूँगी इबादत खाने के लिए, खुदा की राह में। तो आज भी कुछ मज़हबी हलकों के अंदर, कुछ मज़ाहिब के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को वक्फ़ किया गया था, इसी तरीके से हम भी अपनी किसी बेटी को, बहन को उस इबादत के लिए, इबादत खाने के लिए वक्फ़ करते हैं। इस तरह का कोई तसव्वुर इस्लाम के अंदर मिलता है या इल्हामी मज़ाहिब में मिलता है? देखिए, एक तो ये बात ज़हन में आप रखें ना कि वो हैकल सुलेमानी और उस वक्त जो ज़िम्मेदारी है काहिन के हवाले से, जैसे हमने ज़िक्र किया, यानी एक मजहबी रहनुमा, एक खादिम, तो ये एक तसव्वुर वहाँ पर मौजूद था। ठीक। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ सूरत बनती है। वो इसलिए कि वो मामला था यरूशलेम का और पैगम्बर के साथ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर हैं, और फिर जो मरियम है वो अल्लाह ताला की जो हिकमत और अल्लाह का जो एक मंसूबा और एक प्लान है वो ये है कि मरियम के बतन से फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी। तो उसका बैकग्राउंड पस मंज़र ये बनता है। बिल्कुल सही है। अमाना साहब, एक और बहुत अहम मसला जो हमारे नाज़रीन की तरफ से जिस पे तवज्जो दिलाई गई थी और हमें कहा गया था कि उस पे ज़रूर आप डिटेल से बात करें। आज कुछ सवालात हैं जो हमारे नाज़रीन की तरफ से भी हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। माशरे के हर शोबा ज़िंदगी में अगर हम देखें तो अदम बर्दाश्त और तनाव बढ़ता जा रहा है। सियासत से लेके मज़हब तक, मज़हब से लेके ख़ानदानी जो निज़ाम है उस तक, हर चीज़ के अंदर एक ख़ास तरह का तनाव है, एक ख़ास तरह का मुकाबला है, अदम बर्दाश्त है। यहाँ तक कि एक भाई भी दूसरे भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। आज मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या जो तनव्वु है या इख्तलाफ है, तनाव है जो, या इख्तलाफ है, या आप कह लें कि अदम बर्दाश्त है, ये माशरे के अंदर ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी, इसका वजूद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या ये गैर फितरी अमल है? देखिए, इख्तलाफ तो फितरी अमर है, ठीक है, और ये माशरे का हुस्न होता है इख्तलाफ, और ये हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे 5-10 लोग हों और उनमें यकसानियत हो और एक ही तरीके से सब सोचते हों। ये बिल्कुल नामुमकिन बात होती है। ठीक। हम भी यहाँ पे 3 बैठे हैं, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र अलहदा-अलहदा है। हम एक मसला सामने रखेंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, तो हम तीनों की राय भी मुख्तलिफ हो जाएगी। तो लिहाजा इख्तलाफ को फितरी तकाज़ा समझकर इसको कबूल करना चाहिए। और ये जो कोशिश की जाती है ना इत्तेहाद की, कि भाई सारे एक ही तरीके से सोचें, एक ही तरीके से अमल करें, एक ही ढंग से चलें, तो ये नामुमकिन बात होती है। असल चीज़ जो है वो ये है कि आप इख्तलाफ को कबूल करें, ठीक है, और इसको आप इस तरह कबूल करें कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला है, उसकी हिकमत है, जिसने हमें मुख्तलिफ सोच और हमें मुख्तलिफ फ़िक्र दी है। हाँ, असल जो करने वाला काम है वो ये है कि हमें इख्तलाफ को बर्दाश्त करने का जो कल्चर है इसको रिवाज देना चाहिए। बिल्कुल, यानी आप मुझसे इख्तलाफ कर रहे हैं, मैं आपसे इख्तलाफ कर रहा हूँ, तो हमें ये बात कबूल करनी चाहिए कि ये आपका हक़ है और ये मेरा हक़ है कि मैं इख्तलाफ करूँ। बुनियादी अखलाकी अक़दार का, बुनियादी अखलाक हक़ का मसला है। सही। जब हम इसको कबूल कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर ये टेंशन जो हमारे माशरे में तनाव है ये ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अमाना साहब, आपने इत्तेहाद की बात की, हम उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले एक बहुत अहम सवाल, आपकी समाजी जो अखलाकियात हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी अभी आपने बात की है, उस पर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। सवाल ये है कि हमारी जो समाजी अखलाकियात होती हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हमेशा एक क़यादत तय करती है। वो सियासी क़यादत हो, वो मजहबी क़यादत हो, वो फैमिली के बड़े हों, वो क़यादत तय करती है कि समाजी अखलाकियात क्या होंगी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सियासत का मैदान देख लें, हम देखते हैं हमारे यहाँ फैमिली के अंदर बड़े बड़े लोगों को देख लें, और ख़ास तौर पे जब हम मज़हब के डिपार्टमेंट को देखते हैं तो उसमें जो बड़े हैं वो बुनियादी अखलाकी अक़दार और स्टैंडर्ड को तय करने की बजाय जो पहले तयशुदा स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी पसे पुश्त डाल देते हैं। तो ये जो अमल है, इस तरह तो फिर बिगाड़ दर बिगाड़ पैदा होता जाता है। आपकी क्या राय है कि उलमा वाकई ही इसके अंदर मुलव्विस हैं या सिर्फ उलमा के ऊपर एक इल्ज़ाम है? देखिए, बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि हम देखते हैं कि अगर आज से आप 20 साल पहले, 25 साल पहले देखें, सियासत में और मज़हब में आपको
معاشرے کی اور قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے بڑے بڑے علماء نظر آئیں گے، بڑے بڑے سیاستدان، کہ جن کی زبانوں سے کبھی آپ نے گالم گلوچ نہیں سنی ہوگی، کبھی بے ادبی اور دوسرے اپنے مخالف کے لیے غلط الفاظ آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر علم کی دنیا میں، مذہب کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لوگ آگے امامت کرتے ہوئے، قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے۔ اب کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک پستی سی نظر آتی ہے، یعنی اب جن کے پاس قیادت ہے، جن کے پاس امامت ہے، رہنمائی ہے، ان کی زبان بھی ایسے ہے، ان کا کردار بھی ایسا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک صورت ہے۔ تو لہٰذا ایسا جو صورتحال اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے معاشرے کی، اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا سید القوم، جو الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے ملوک کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی اس کے طریقے پر، اس کے اخلاقیات پر، اس کے طرز زندگی پر، اس کی زبان پر، اس کے بولنے پر، پوری قوم اسی طریقے سے اس کو فالو کرتی ہے۔ یہ جو زوال ہمارے ہاں سیاست اور مذہب میں آیا ہے، یہ سارا اسی کا شاخسانہ ہے کہ جو یہ مشکلات اور اس وقت بحران ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اس کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں صرف یہ دو طبقے نہیں ہوتے، تیسرا چوتھا طبقہ بھی موجود ہوتا ہے، جسے ہم دانشور کا کہتے ہیں، اہل علم کا کہتے ہیں، اہل قلم کا ہوتا ہے۔ اس طبقے کو پھر چاہیے کہ وہ سامنے آئے اور اپنا کردار جو ہے وہ پھر معاشرے کی بہتری کے لیے ادا کرے۔ جب تک دوسرا طبقہ پیرلل سامنے نہیں آتا کہ جو ایک طبقہ اگر پستی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو دوسرا طبقہ اس کے سامنے آئے اور وہ معاشرے کو سنبھالے اور اس کو سہارا دے، اور پھر وہ اس کے اخلاقیات اور اس کے کردار کو بہتر کرے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ نے اس نقطہ کو واضح کیا ہے کہ واقعی علماء اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اگلا سوال یہ رکھوں گا کہ خاص طور پہ مذہب اور سیاست، ان دونوں چیزوں پہ بات کرنا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ محال ہو گیا ہے۔ اور اگر ہم مذہب کی بات کریں تو خاندان کے دو بھائی آپس میں مذہب پہ بات نہیں کر سکتے، بنا ہوتا ہے گھر کے اندر بھی کہ مذہب پر سیاست پہ بات نہیں کرنی۔ کلاس رومز کو دیکھ لیں، عدم برداشت کا ماحول ہے، اور کلاس روم کے اندر میں ایک جگہ پڑھاتا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک ٹیچر کو باقاعدہ طور پہ کہہ دیا گیا کہ آپ ایک سماجی جو مضمون ہے وہ پڑھائیں گے لیکن اس کے اندر مذہب کو ڈسکس نہیں کریں گے، باقاعدہ طور پہ مختلف اداروں کے اندر یہ کہا جاتا ہے۔ تو کلاس روم تو وہ ہوتا ہے جہاں سے وہ معمار نکلتے ہیں، جو معاشرے کو بناتے ہیں، معاشرے کی قیادت بنتے ہیں، آگے جا کے بڑے بڑے عہدوں پہ آتے ہیں۔ اگر وہیں پہ مذہب کو اتنا سینسٹیو بنا دیا جائے اور مذہب پہ گفتگو ہی بند کر دی جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اصل جو بات ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ مہینوں اور سالوں کے پیچھے اگر آپ جاتے ہیں نا تو یہاں پر جو انتہا پسندی اور شدت پسندی کا جو ماحول بنایا گیا، یہ اس کے اثرات ہیں کہ لوگ مذہب پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ صحیح، لوگوں میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہماری بات جو ہم مذہب کے حوالے سے کر رہے ہیں معلوم نہیں کہ اس سے کیا سمجھا جائے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے، دیکھیے میں بات کہہ رہا ہوں نا، آپ وہ سمجھیے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے سوال کریں کہ امانت صاحب آپ نے یہ بات کہی ہے تو آپ کی مراد کیا ہے، آپ کا مقصود کیا ہے، میں پھر اپنے مفہوم کو اور اپنے موقف کو واضح کروں۔ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے جو بیان کیا دوسرے بندے نے اپنی نیت کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر میری بات سے خود ہی ایک چیز لے کر اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں کچھ سالوں سے، کچھ مہینوں سے یہ جو کلچر عام ہوا، اس کی وجہ سے ایک خوف کی فضا پاکستان میں اور ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے اداروں میں یہ پائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانت صاحب، ہم بات کر رہے تھے علماء کا آپس میں اختلاف اور فروعی معاملات کے اندر جو اختلاف ہے، اور خاص طور پہ جب آپس میں علماء بات کرتے ہیں تو برداشت کا جو عنصر ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ ایک ٹرم ہمارے ہاں بہت زیادہ بولی جاتی ہے، اتحاد بین المسلمین کہہ لیں، اتحاد بین المسالک کہہ لیں، اتحاد بین المذاہب کہہ لیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو تنوع ہے وہ ہے، اختلاف ہے، فطری ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس کو بنیادی اخلاقی اقدار کے ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر یہ جو اتحاد ہے یہ کون سا اتحاد ہے؟ علماء کس اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں جب اختلاف کے آداب نہ سکھائے جائیں
یا اختلاف کو ذاتیات تک لے جایا جائے تو پھر اس کے بعد معاشرے میں جو بے چینی اور اضطراب اور دہشت گردی اور تخریب کاری پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر اتحاد لایا جاتا ہے سامنے تاکہ معاشرے میں امن ہو جائے، معاشرے میں سکون ہو جائے اس کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ آغاز ابتدا ہمیشہ یہیں سے ہوتی ہے۔ اگر مسالک، علماء اور جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اگر وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ دوسرے کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، عبادات کا مسئلہ ہے، وہ دینیات کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کی کوئی تشریح کا مسئلہ ہے، کوئی تفسیر کا مسئلہ ہے، سیاسیات کا مسئلہ ہے، تاریخ کا مسئلہ ہے، جو مسئلہ ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، جو میرا نظریہ میری سوچ ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اگر یہ رویہ بھی مکاتب فکر میں، مسالک میں، علماء میں یہ پیدا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر اتحاد کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم اختلاف کو سمجھ جائیں گے اور اس کے آداب کو ہم اختیار کر لیں گے۔ میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا، آپ اس پہ بھی بات کیجئے گا۔ آپ نے کہا کہ اختلاف ہے اس پہ بیٹھ کے بات کی جائے، ہم اور جو اپنا عقیدہ ہے اس کو بیان کیا جائے یا اس پہ رہا جائے۔ ہمارے ہاں ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ میں تو اپنا عقیدہ یا حق اور سچ بیان کر رہا ہوں، اس سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں حق بیان کرنا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ بھی تو ایک بات ٹھیک ہے ان کی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو حق کا لفظ ہے نا، حق تو سب میں مشترکہ ہے، وہ چاہے اہل تشیع ہوں، اہل تسنن ہوں، اہل حدیث ہوں، سب میں حق تو مشترکہ ہے۔ وہ ہے قرآن ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ عبادات ہیں، وہ عقائد ہیں، وہ معاملات ہیں، اخلاقیات، وہ تو حق سب میں مشترکہ ہے۔ یہ جو آگے کا اختلاف ہوتا ہے نا، یہ تشریحات کا اختلاف ہوتا ہے، یہ اجتہادات کا اختلاف ہوتا ہے، یہ تشکیلات کا اختلاف ہوتا ہے، یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ اس میں پھر ایک اسلوب، ایک انداز ہوتا ہے اپنی بات کو بیان کرنے کا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اہل تسنن سے تعلق رکھتا ہے، اب اس نے کسی نظریے اور کسی بات کو اس نے حق سمجھا، درست سمجھا، اس نے اس کو اختیار کیا، صحیح۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کو حکمت کے ساتھ، دعوت کے انداز میں اور نصیحت کے انداز میں اپنی بات کو دوسرے کے سامنے رکھے۔ ٹھیک۔ اس لیے کہ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ دوسرا میری بات کو سمجھے اور میری بات میں اصلاح اگر ہو تو اس کی وہ اصلاح کر دے۔ جب یہ نظریہ اور یہ سوچ خیرخواہی کا نظریہ اور ارادہ ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو مجادلہ اور مناظرے کا ماحول ہے نا، یہ پھر نہیں بنتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے صاحب، ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی سوالات ہیں۔ ایک سوال جو بہت اہم ہے، ہمارے معاشرے کا بہت اہم پہلو ہے کہ ایک لڑکا اگر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کے لیے نکاح کا، شادی کا پیغام پہنچاتا ہے، دوسری طرف سے لڑکی کی طرف سے انکار کر دیا جاتا ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی لڑکا پھر کال کر کے یا دوسرے لڑکوں کو نمبر دے کے تنگ کرنے والی صورت بنا دیتا ہے، فیملی کے ممبرز کو، بھائیوں کو اس لڑکی کے بارے میں پسند کرتا ہے۔ یہ کیسا عمل ہے؟ وہ لڑکا گناہ کا مرتکب ہوگا نہیں ہوگا؟ اور اس صورت میں لڑکی کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس کی کوئی عملی صورتیں ہوتے ہیں، انتظامی صورت ہوتی ہے۔ میری ذمہ داری اتنی ہے کہ میں اخلاقیات کے حوالے سے بات کو بیان کرتا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں بات کو بیان کرتا ہوں۔ جو یہ صورت بیان کی گئی ہے تو واضح بات ہے کہ لڑکی ہو، لڑکی کا خاندان، وہ آزاد ہیں اس معاملے میں کہ وہ اگر کہیں پر شادی کرنا چاہتی ہے لڑکی تو ٹھیک، نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس کی مرضی ہے، اس کو اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو بلیک میلنگ کا طریقہ ہے یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے، اور جو یہ کرتا ہے واضح بات ہے کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ میں تو اتنی بات بیان کر سکتا ہوں نا۔ اب جب انتظامی یا عملی صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہے تو آپ اپنی حالات اور ماحول کے مطابق اس کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سائبر کرائم کا معاملہ ہوتا ہے، دیگر کوئی صورتیں ایسی بنتی ہیں جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ نمبر ہے، یہاں سے اس طرح دھمکیاں دی جاتی ہیں، بلیک میل کیا جاتا ہے، تو یہ پھر دوسری اس کی صورت بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب، اگلا سوال یہ ہے، ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے سوال کہ میرے شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتے، میں اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہوں اور ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، یعنی والدین کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں میں طلاق لے سکتی ہوں جبکہ ہمارا ایک بیٹا بھی ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور
آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے، یعنی ہے حلال لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر ٹوٹتا ہے، خاندان بکھرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ جڑ کر رہیں، انسان آپس میں محبت اور پیار سے رہیں۔ اب اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ در حقیقت فریقین کو کرنے ہوتے ہیں۔ ان کے حالات کیا ہیں، ان کا ماحول کیا ہے، اس کے مطابق وہ پھر اپنا فیصلہ کرتی ہیں۔ اب یہ خاتون طلاق کا لفظ اگر اپنے منہ سے نکال رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں تو یہ اب فیصلہ بھی کریں گی تو اپنے حالات اور ماحول کو دیکھ کر فیصلہ کریں گی نا۔ دیکھیے، ایک بات یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اسی کے ساتھ جڑے رہنا میرے لیے بہتر ہے، یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، اگر میں طلاق لے لوں گی تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو واضح بات ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ دو بڑی برائیوں میں سے چھوٹی برائی کو، دو برائیوں میں سے دیکھا جاتا ہے کہ بڑی برائی اور چھوٹی برائی، صحیح ہے، چھوٹی برائی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اگر یہ ان کو سامنے بات آتی ہے کہ یہ مشکل چھوٹی ہے کہ میں ساتھ رہوں، تو وہ اس کو اختیار کر لیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل ہے اور میرے لیے اس سے خلاصی اور آزادی وہ زیادہ میرے لیے بہتر ہے، تو پھر وہ اس کو اختیار کر لیں۔ بالکل صحیح ہے۔ مولانا صاحب، ایک اور بہت اہم سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ جوتا پہن کر وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جوتا پہن کے وضو نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اب چونکہ مساجد قالین کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کے پکے فرش ہوتے ہیں تو ہم جوتے پہن کر نہیں جاتے۔ اگر جوتے صاف ہوں تو مسجد میں جوتے بھی پہنے جا سکتے ہیں، اور صحابہ نے جوتے پہنے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنے، اور اسی طرح اس وقت چونکہ کنکریاں ہوتی تھی، پتھر ہوتے تھے، تو وہاں پر وہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص نئے جوتے پہن لیتا ہے، مثال کے طور پر لے کر مسجد میں جاتا ہے، تو وہ نئے جوتے پہن کر نماز ادا کر سکتا ہے، جس طرح موزے پہن کر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے جب نماز کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے تو وضو کرنے میں بھلا کیا پابندی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے کہ وضو صرف وضو ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس سے آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جوتے پہنے نہ پہنے اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں جی ہمارا جو کاروبار ہے 1 سال ہو گیا ہے، وہ نہیں چل پا رہا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، تو آپ مہربانی کر کے کوئی حل بتا دیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اسباب اور عوامل پر غور و فکر کریں۔ ممکن ہے کہ اور وجوہات ایسی ہوں کہ جن بنیادوں پر آپ لاس کر رہے ہوں اپنا، اور کئی دفعہ ایسے بھی ہمارا حال ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے، اپنے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ تو ہم اپنا احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، ہم دیکھیں کہ اگر بزنس نہیں چل رہا تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو میری طرف سے ہے کہ جس کی وجہ سے کاروبار نہیں آگے بڑھ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری اسیسمنٹ غلط ہوتی ہے، یعنی ہم کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ روپے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، جو چیز ہم بیچنے کے لیے رکھتے ہیں اس کی کوئی مانگ نہیں ہوتی، اس کی مارکیٹ نہیں ہوتی، یا ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ جہاں پر وہ چیز بکنے والی نہیں ہوتی، یعنی صحیح پلاننگ اور صحیح منصوبہ نہیں ہوتا، اس پر بھی غور و فکر ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے کر لیا، پھر 5 وقت کی آپ نماز پابند بنیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی سنتا ہے۔ آپ گڑ گڑا کر خدا سے مانگیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا آپ کے بزنس میں۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شارق، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں، پلیز ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ شعیب صاحب۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی روح سے خود غرضی کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی خواہشات کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کو یہ سننے کو ملتا ہے تم تو بہت سیلفش ہو، تمہیں تو صرف اپنی پڑی ہے۔ کیا اپنے لیے جینا غلط ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز بھی انتہا پر ٹھیک نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی یہ ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ بہادری جو ہوتی ہے نا، یہ حد سے بڑھ جائے تو اس کو بے وقوفی کہتے ہیں، سخاوت حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کو فضول خرچی کہتے ہیں، اور قناعت پسندی کانٹینٹمنٹ حد سے بڑھ جائے تو اس کو کنجوسی، اس کو بخل کہتے ہیں۔ ہر چیز اپنے توازن میں، اپنے اعتدال میں ٹھیک لگتی ہے۔ یعنی جب ہم خود غرضی کا لفظ بولتے ہیں تو یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جہاں ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے، جہاں پہ ہمیں فیاضی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہم وہاں پر بھی خرچ نہ کریں، خود غرضی کا مظاہرہ کریں۔
جہاں پہ ہمیں ایثار کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سیکریفائس کرنا چاہیے، جہاں ہمیں اپنے محسنین کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ آگے بڑھ کے چلنا چاہیے، وہاں پر جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اصل میں وہ پھر اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ خود غرضی ہے یا خود غرضی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے لیے جیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا اپنا بھی حق ہے، تو تجھ پر تیرا اپنا حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی سب کا حق آپ پامال کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنے لیے جئیں، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ وابستہ کچھ لوگ ہیں، متعلقہ کچھ لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ حسن سلوک رکھیں کہ جس میں یہ جو خود غرضی ہے اور اپنی ذات ہی ہے، یہ اس کا جو اثر ہے یہ نمایاں نہ ہو اور یہ چیز نظر نہ آئے۔ یعنی آپ کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی زندگیوں پر اثر نہ پڑے، وہ بھی اپنی خواہشات کے حصول کی کوشش کر سکیں۔ نہیں، وہ اپنی جگہ خواہشات کے حصول کی کوشش میں تو وہ رہیں ضرور، لیکن یہ ہے کہ میرا رویہ بحیثیت باپ کے آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ جس میں میں اپنی خود غرضی کو اپنے اوپر غالب نہ رکھوں، میں آپ کی ضرورتوں کا بھی خیال کروں۔ اسی طرح آپ بحیثیت بیٹے کے آپ اپنی خود غرضی کو یا اپنی ضرورت کو اپنے اوپر غالب نہ رکھیں، آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ یہ بحیثیت والد کے ان کے بھی کچھ حقوق مجھ پر نافذ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوستی ہے، ہمسائیگی ہے، بہن بھائی ہیں، اس طرح رشتہ داریاں ہیں، وہ سب کچھ ہر جگہ جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز کو رکھا جائے، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ تأثر نہیں پیدا ہوتا کہ یہ شخص خود غرض ہے یا خود غرض نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو بہت سادہ ہے، اس کو تو کوئی بھی لوٹ کر کھا جائے گا، دنیا کھا جائے گی اس کو۔ کیا ایسے شخص کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، انسان کو نہ ظالم ہونا چاہیے اور نہ انسان کو اس حد تک مظلوم یا اس حد تک جبر کو برداشت کرنا چاہیے کہ جس سے اس کی شخصیت مسخ ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ انسان کو نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنی چاہیے، نہ خود زیادتی کا نشانہ بننا۔ لا ضرر ولا ضرار، یہ ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ تو انسان اگر سادہ طبیعت تو بڑی اچھی طبیعت ہے انسان، یعنی سمپلسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بہت اچھی خوبی ہے، انسان کا وصف ہے، لیکن انسان کی یہ جو وصف اور یہ جو صفت ہے اس حد تک نہیں جانا چاہیے جس کو احمق پن کہتے ہیں، جس کو ہم عربی زبان میں سفیہ کہتے ہیں، ہلکا پن، یہ نہیں انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ باقی سادگی ہونا انسان کے اندر یہ بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ جو مومن ہے وہ سادہ ہوتا ہے، تو میں اس کا پس منظر جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے، سادہ سے مراد یہ کہ صاف دل ہوتا ہے، اس کے دل میں اندر کوئی بغض نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بدگمانی نہیں ہے، اس طرح کی بری جو باتیں ہیں یا بری عادات ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ یہاں پر سادہ دل سے مراد یہی ہے۔ تو کیا کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی روایت ہے جو کہ یہ واضح کرتی ہو کہ جو سادگی ہے وہ اچھی چیز ہے، لیکن اتنی سادگی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ احمقانہ رویے میں شکل اس کی اختیار کر لے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دانا فرمایا نا، عقل مند، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرتا۔ اچھا، یعنی کہ حلال روزی کماتا ہے، جائز کماتا ہے، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، تو وہ شخص دانا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو دانا کہتے ہیں نا، عقل مند اس کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو بیچ کھائے اور فراڈیا ہو، دھوکے بازی کرنے والا ہو، جھوٹ بولنے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا تیز آدمی، بڑا عقل مند ہے یا بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان نہ نقصان پہنچائے نہ نقصان اٹھائے۔ دانا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دنیا بنانے کے لیے یا کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو کبھی داؤ پر نہیں لگاتا۔ ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ صرف سادہ افراد ہی نہیں بلکہ تیز لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو دکاندار ہوتے ہیں وہ اپنے گاہکوں کو بڑے شاطرانہ انداز میں لوٹتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ میں مثال دوں گا، کچھ ایسے برانڈز ہوتے ہیں جو کہ ایک سادہ پانی سی بوٹل ہوتی ہے اس کو کافی مہنگا کر کے بیچتے ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے کیا یہ مناسب ہے؟ اس کو کیا ختم ہونا چاہیے اس رویے کو؟ دیکھیے، ہمیشہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ بالکل واضح ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونی چاہیے۔ جی، یعنی جو اس کی کوالٹی ہے، جو اس کا معیار ہے، اس حساب سے اگر آپ اس کی قیمت لگاتے اور وصول کرتے ہیں وہ تو آپ کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک۔ ہاں، آپ کسٹمر کو، کلائنٹ کو آپ جھوٹ بول کر
دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں اور بتاتے کچھ ہیں، تو واضح بات ہے کہ یہ جھوٹ میں آتا ہے، اور ایسی کمائی اس کو کبھی بھی جائز نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، اس میں میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اسی بات سے متعلق، کتنا زیادہ منافع کوئی بھی کاروباری شخص یا کوئی بھی دکاندار لے سکتا ہے؟ کوئی اس کی حد ہے؟ دیکھیے، اس کی حد تو کوئی نہیں ہے، 2-3 اس کے معیارات آپ کہہ لیجئے۔ ایک معیار یہ ہوتا ہے کہ جیسے پورے بازار میں، مارکیٹ میں ایک قیمت طے کر دی جاتی ہے، یعنی کہ ہر جگہ پر اسی کوالٹی کی چیز آپ کو ملتی ہے، تو وہ ایک خاص قیمت میں آپ کو مل رہی ہوتی ہے۔ ایک آٹومیٹیکلی ایک چیز کی قیمت کا تعین ہو جاتا ہے، طے ہو جاتی ہے چیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی طرح کے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں دکان لگا کر، تو ان کے اخراجات، ان کے ملازمین، ان کے معاملات، وہ پھر اس طریقے سے ایک قیمت طے ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حکومت آپ کو ایک ریٹ دیتی ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خاتون تھی، حضرت شفا بنت عبداللہ، ان کی ڈیوٹی، ان کو پرائس کنٹرول کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا۔ وہ پڑھی لکھی خاتون کو پڑھی لکھی خاتون تھی، وہ پھر دکانوں پر جا کر قیمتیں چیک کیا کرتی تھی کہ بھئی کیا صورتحال ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ دیانتدارانہ طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اخراجات کیا ہیں، آپ کس لیول کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو مد نظر رکھ کر پھر قیمت کا تعین کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ جو ہمارے جو اسلام ہے اس میں سود حرام ہے، لیکن جو ہمارے ملک کی معیشت ہے وہ بھی تو سود پر بیسڈ ہے، تو وہ کیسے درست ہے؟ دیکھیے، جو ملک کی ریاست کا جو معاملہ ہے، اس پر پاکستان میں خاص طور پر بڑے سالوں سے کام ہو رہا ہے، اور ہمارے علماء نے اسلامک بینکنگ بھی متعارف کروائی، اگرچہ اس پر کافی ریزرویشنز ہیں، بالکل، اور کافی سوالات ہیں، اور بہت سے اس پر بھی اعتراضات اٹھتے رہتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کسی وقت اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اب اس کوشش میں ہیں کہ بھئی پاکستان کو اور ملک کی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے۔ ہمارے صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے۔ یہ حدیث مشکات المصابی کی کتاب، یعنی حدیث کی کتاب مشکات المصابی سے لی گئی ہے، اور حدیث نمبر 42 ہے، 42 ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا، طیب الکلام و اطعام الطعام، نرم گفتگو، اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا، فرمایا یہ اسلام ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کی مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الصبر والسماحت، ایمان صبر کرنا اور سخاوت کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ یعنی رسول اللہ نے اختصار کے ساتھ اسلام اور ایمان سمجھا دیا، یعنی اسلام نرم گفتگو اور کھانا کھلانا، ایمان صبر اور سماحت یعنی سخاوت کرنا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔